अब वो इतनी जगह है वहाँ पर रुकना एक एक दिन भी बहुत था मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारे तो मुख्तसरी करके आ गए हम। मिले बहुत सारे लोगों से तो मिले भी नहीं। वक्त भी इतना नहीं था। हाँ। मतलब एक जहन में उलझन सी थी। हम मुख्तलिफ बुजुर्गान अली का कलाम पढ़ते हैं, चाहे वो फ़ारसी हो, अरबी हो, उर्दू हो या हिंदी हो। उर्दू, फ़ारसी, अरबी, इसमें तो हमें जितना भी कलाम मिलता है उसमें एक मर्दाना जो है वो तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज तमाम होते हैं। हिंदी कलाम में जितना भी उसमें ज़नाना अल्फाज हैं, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जितनी भी क़वाली हैं, जितने भी कलाम लिखे गए और जिसने भी लिखे, अगर तो अमीर खुसरो ने ही क्यों ना लिखे हो, उसमें वो यही है, मतलब मैं नाचूँ या मोरे घर आए अंगना वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं। ज़नाना मतलब उसमें इसकी क्या हिकमत है, इसके पीछे क्या बात है? असल में वहाँ महबूब मर्द को माना गया। जैसे कि हिंदुस्तान का कल्चर रहा, जैसे कृष्णा थे जी। तो वो महबूब थे। 24,000 उस ज़माने की औरतें जो थीं उन पे आशिक थीं। अच्छा, ये वो ज़रूरी नहीं कि वो नफसानी ख्वाहिश थी उनकी, जी। वो उनके करामात पर, उनके इस्तदराज पर या जिस पर भी, वो उन चीज़ों पर उनकी आशिक थी बहुत। तो वो उनके लिए बहुत कलाम लिखे उन औरतों ने। उसमें बड़ी पढ़ी लिखी औरतें भी थीं, बड़ी समझदार औरतें भी थीं, जाहिल गंवार औरतें भी थीं। अच्छा, इसी तरीके से रामचंद्र का हाल था। तो वहाँ पर मर्द को महबूब माना गया। अच्छा, वहाँ पर जो है ना, यही बात है कि वहाँ औरत पर मर्द आशिक नहीं होता। अच्छा, ठीक है। बल्कि वहाँ औरत मर्द पर आशिक होती है और मर्द उसका महबूब होता है। अच्छा, हिंदू कल्चर भी इसी बात पर है कि वहाँ पर मर्द की अहमियत है, मर्द अफजल है, औरत दोयम है। उनका कल्चर शुरू का ये था कि भाई अगर मर्द औरत विधवा बेवा हो जाए तो बहुत सारी औरतें, ये हम कहते हैं ना, जो हिंदू सती कर देते थे, नहीं, ऐसा उनका अपना नहीं था कि वो ज़बरदस्ती ला के आग में डाल देते थे उठा के। बल्कि अक्सरियत औरतों की ये थी कि जब उनका शौहर मर जाता था तो उसकी जब चिता जलाते थे तो वो ये कहती थी, मुझे मेरे शौहर के साथ जला दो, ये मेरा महबूब था, अब इसके बाद कोई नहीं होगा। उसके साथ जल जाने को अपने लिए एजाज़ समझती थी। एजाज़ समझती थी। आई ना समझ बात? मर्द के लिए अपनी जान दे देना, अपना कुर्बान कर देना अपने आप को, वो एजाज़ समझती थी इस बात के लिए कि ये हमारा एजाज़ है। आई ना समझ बात? तो वहाँ का कल्चर चूँकि यही रहा कि वो मर्द जो था वो औरत का महबूब रहा हमेशा। अब मर्द को फ़ौक़ियत रही, फ़ौक़ियत महबूब को ही होती है ना, तो इसलिए फ़ौक़ियत वहाँ हमेशा मर्द को रहेगी। तो जितनी भी जो शायरी हुई, जितना भी कलाम हुआ, वो कल्चर के हिसाब से होता है ना। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अरब में हम देखते हैं तो कल महबूब औरत रही। बिल्कुल। आई ना समझ? अरब का कल्चर ये है कि वहाँ महबूब औरत रही हमेशा। तो वहाँ जो कुछ लिखा, जैसे उम्र ख़याम में, जी जी, बिल्कुल। तो वहाँ जितना भी जो कुछ लिखा गया वो औरत के लिए लिखा गया, मोहल्ले का है वो पूरे की पूरी औरत पर ही है। फौरी औरत के ऊपर ही है। तो ये कल्चर रहा कि अरब का जो कल्चर था इस इलाके का, वहाँ महबूब औरत रही, और हिंदुस्तान का जो कल्चर था यहाँ महबूब मर्द रहा। तो वो उसी पैटर्न पे सारी कवालियाँ, सारी नातें, वो गज़लें, जो भी कुछ वो कर रहे थे, अगरचे मर्द ही लिख रहा हो, मर्द ही लिख रहा हो, वो औरत के अंदाज में लिखेगा। अब देखो, उसी कल्चर की बू बाबा बुल्ले शाह में महसूस होती है, उसी कल्चर की बू मोहम्मद बख्श में महसूस होती है, उसी कल्चर की बू वारिस शाह में महसूस होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ नज़र आती है। हाँ, ये इस हवाले से भी एक से बात होती है। एक तो रंग जो रंग करते हैं, मसले समा में एक रंग होता है, और ये कवाली, अगरचे जब से आपकी दावत से वाबस्ता है तो कवाली के हवाले से तो मैं अपनी ज़बान को सुकून में रखता हूँ। लेकिन अभी भी किसी इंडिया से बंदा वो ज़्यादा डिबेट कर रहा है ना इस हवाले से कवाली के। आप तो कुछ वीडियो मेरी भी गई, उसने मुझे देखा इस हाल में, तो उसने बड़े एतराज़ात लिखना हमने एक मोतबर दलाइल के साथ में कैसे समझना है कि हम कवाली के जवाब, और फिर ये रंग जो है मेरा, देखो रंग का क्या तस्वुर है, देखो, जोड़े का क्या तस्वुर है? समा पे
اس کی آواز ہلکی رکھنا ذرا، ورنہ پھر سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آتی کیا ہو رہا ہے۔ سما پہ جو ہے نا بہت کچھ لکھا ہے بزرگوں نے، اور سما پہ وجدانی کیفیت کا ہونا بھی کوئی انہوں نے اچنبے کی بات نہیں لکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر بزرگوں کو وجدانی کیفیت رہی تھی، جس میں ایک واقعہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا کھڑے ہو کے وجد کرنے کا شاہ رکن عالم بھی لکھتے ہیں۔ اچھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو کے وجد کرا کرتے تھے، اسی میں ہی آپ کا وصال بھی ہوا۔ اب اعتراض تو دین اسلام پر بھی اعتراض ہے لوگوں کو، تو کسی کے اعتراض پر تو تم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے نا، کوئی جواز ہی نہیں ہے، اعتراض کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم کوئی بھی دلیل اس کے سامنے لے آؤ، آخر میں وہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ نے درج کیا تھا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ کا وجہ تم کہاں سے لاؤ گے؟ جبکہ صحابہ کا وجہ ثابت ہے۔ یہ اس طرح کہنا جرت نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ ثابت کرے؟ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا میں، جرت نہیں ہے تو پھر تو جس کو اعتراض کرنا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اعتراض کرنا ہے لا کر۔ آگے سمجھیں بات، تو بات صرف یہی ہے کہ کوئی کتنا بھی اعتراض کرے۔ ایک قاضی تھا، قاضی نجم الدین، سب سے زیادہ اعتراض وہ کرتا تھا محبوب الہی پر۔ آپ کی محفل میں بہت، کیونکہ آپ کا شعرا بہت تھا تو وہ حاسد تھا آپ سے بہت، تو وہ جہاں بھی اس کو موقع ملتا وہ سارے دل کے چھالے پھوڑ لیتا اپنے، اور وہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ہی کرتا۔ ایک دن وہ آپ کسی محفل میں تھے، وہ بھی تھا، اس نے آپ پہ اعتراض کیا قوالی کے بارے میں کہ یہ تو ثابت کرو آپ حلال کہاں سے، کیونکہ آپ مزامیر کے ساتھ سنتے ہو۔ تو آپ نے ایک دو دفعہ مسکرا کے اس کو ٹال دیا۔ آپ نے کہا مولانا یہ ٹائم کسی مباحثے کا نہیں ہے، یہ محفل ہے، اگر محفل میں مباحثہ شروع ہو جائے گا تو محفل ختم ہو جائے گی، مباحثہ رہ جائے گا بس، تو پھر وہ کسی وقت کر لیں گے۔ اس نے کہا نہیں جی ثابت کرو آپ، جب بھی آپ عمل کر رہے ہو تو۔ آپ نے بولا ثابت کرنے کے لیں گے، بولے حرامی کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حلالی کے لیے حلال ہے۔ اس الفاظ پہ تو بڑی لیدے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ہمارے سے بحث کون کر رہا تھا؟ کہہ رہے نجم الدین، کہہ رہے نجم الدین کر رہا تھا نا، اسی کو کہا تھا نا ہم نے، تو جاؤ اس کی تحقیق کر لو، پتہ چلا وہ حرام کا بچہ تھا۔ اب یہ بات قابل پکڑ بھی ہے نا، اگر مولوی اس بات کو لے لیں تو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کہنے لگے تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، یہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، اب تم سب کے بارے میں کیا کہو گے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ خامہ خواہی کی تکراریں ہیں۔ بھائی جس نے نہیں کرنا اس نے کبھی نہیں کرنا، تم کتنے جواز پیش کر دو۔ اب وہابی فرقہ ہے، تم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا زندہ رہنا ہونا بھی، ان کا غیب کا علم بھی، ان کی ہر چیز ثابت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ قرآن و حدیث سے کرتے ہو، وہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، جھگڑا ختم ہو گیا، تم کیا کر لو گے بھائی؟ اب اس کے بعد تمہارے پاس کیا دلیل لانے کی؟ تو جس نے نہیں ماننا اس نے تو کبھی بھی نہیں ماننا، جھگڑا ختم ہو گیا، ہم تو یہ بات جانتے ہیں، اور ہمیں کسی کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رنگ کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو نے ایک خط لکھا تھا اپنے والدہ کے نام، محفل ہو رہی تھی محبوب الہی کی یہاں، محفل در محفل، محفل در محفل چل رہی تھی، تو والدہ نے ان کو بلوایا ہوگا، کس کو؟ امیر خسرو کو، کیونکہ جاتے تھے والدہ کے پاس، تو یہ الگ رہتے تھے، والدہ ان کی الگ رہتی تھیں، تو یہ ملاقات کے لیے والدہ سے ہر دوسرے تیسرے دن جاتے تھے۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو والدہ نے کہا یہ آیا نہیں آج، جیسے ہے ماں کا ہوتا ہے کہ بھائی بچہ نہیں آیا، کیا ہوا اس کو، تو ذرا امیر خسرو کو بلاؤ، تو خسرو کہاں ہیں؟ تو اب جو تھا ایک شخص آیا، وہ کہنے حضرت ایسے بات، تو آپ نے خط لکھا کہ ابھی جو محفل ہے وہ رنگ پہ یعنی کہ شباب پر ہے اپنے،
تو میں آؤں گا. تو انہوں نے خط لکھا رنگ ہے اے ماں ایری سکی میرے محبوب کے گھر. تو وہ خط لکھا تھا اپنے والدہ کے نام جس کو رنگ کہتے ہیں ہم. بس باقی تو بہت ساری باتیں اس میں بھی بہت ساری روایتیں موجود. اس میں ایک مخصوص کلر کو کیوں اہمیت دی ہے؟ جیسے بسنتی کلر جو ہم استعمال کرتے ہیں صورت میں، یا کہ اس رنگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں روحانیوں کے لیے. اصل میں عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے. وجہ یہ ان کو سمجھانا بھی حماقت کے سوا بھینس کے آگے بین بجانا والی بات ہوتی ہے. یہ لطائف کے رنگ ہیں. کس کی ولایت کس لطائف میں ہے اس کا وہ رنگ ہے بس. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ. ہرا رنگ آپ نے کب پسند کیا؟ ہرا رنگ تو کبھی آپ نے پہنا ہی نہیں، لیا ہی نہیں. ہاں اللہ نے چادر بھیجی تھی آپ کے لیے جو گلیم کہلاتی تھی، وہ سیاہ تھی. تو سیاہ رنگ، اب یہ سیاہ رنگ کیوں ہے؟ کیونکہ سیاہ رنگ جو ہے ذات کا ہے. تجلی ذات کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے. اور تجلی ذات کا سیاہ رنگ ایسا ہی ہے جیسے تمہاری آنکھ کی پتلی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رنگ دیا تھا. یہ خفی الاخفا کا رنگ ہے. تو یہ لطائف سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ہرا رنگ کسی لطیفے کا نہیں ہے. اچھا رہ گئی بات وہ ہرے گنبد کی، تو وہ تو خلیفہ عبد المجید ثانی نے ہرا کلر کرا دیا تھا اس پہ. شروع تو وہ سفید تھا. ہاں آئی نا، اس کی آنکھیں بنی تھی یا آنکھوں کا کچھ مسئلہ تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہرا رنگ آنکھوں کو فائدہ کرتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو ہرا کر دو گنبد کو، تاکہ جس کی نظر پڑے اس کی آنکھوں کو فائدہ ہو. ٹھنڈا رنگ یہ بات ہے بس. اب ناز علی پہ معترض ہیں. دیوبند اہل حدیث تو ناز علی شریف پہ بھی معترض ہیں، شدید مخالفت کرتے ہیں نا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی دیوبندیوں کے پیروکار ہیں ہم، یا اہل حدیث کے پیروکار ہیں؟ اور جب ان کے پیروکار نہیں تو ہمیں کیا لینا دینا؟ وہ کسی چیز کو منع کرتے ہیں، برا کہتے ہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کے پیروکار ہیں، جنہوں نے پڑھا انہوں نے، ہم نے پڑھا. تو ناز علی شریف جو ہے بڑے کمال کی دعا ہے. حضرت غوث محمد گوالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواہر خمسہ میں اس کی ایک روایت بیان کرتے ہیں. ویسے تو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ، اور دوسرے نے بھی لکھا ہے، لیکن آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر، یا اور کوئی جنگ تھی، اسی 2 جنگیں تھیں، اس میں سے کسی ایک کا نام تھا، اس میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا اور مسلمانوں کی فتح کی امید ختم ہو گئی تھی. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملول اور پریشان ہو رہے تھے. آپ غمگین ہو رہے تھے اس میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے اس جنگ میں. تو جب آپ غمگین ہوئے تو حضرت جبرائیل آئے وحی لے کر، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ کلمات ہیں اس موقع پہ پڑھنے کے لیے، آپ وہ دہرائیں. تو آپ نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا ناد علیم مظہر العجائب تجدہ اون علاقہ فن نوائب کل ہم و غم سین جلی. آپ یہیں تک لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہیں تک آئی تھی یہ بات، آئی تھی نبی کے لیے، یعنی کہ یہ دعا یہیں تک تھی. جب آپ نے الفاظ دہرائے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک دم ایک بجلی سے چمکی اور ایک سیاہ رنگ کا سوار گھوڑے پہ، جس کا لباس بھی سیاہ اور اس کا گھوڑا بھی سیاہ
اور نقاب لگائے ہوئے سیاہ اور سرخ اس کی آنکھیں، اور اس نے جو ہے نا کفار کے ساتھ محاربہ شروع کر دیا، اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ لمحے لگے کہ ان نے کفار کے کاٹ کے ڈھیر لگا دیے، جس سے کفار کے پیر اکھڑ گئے۔ جب کفار بھاگنے لگے اور پیر اکھڑ گئے ان کے، تو وہ سوار غائب ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی، بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ تو آپ جبرائیل سے پوچھا آپ نے کہ اے جبرائیل یہ سوار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اسد اللہ الغالب، جبکہ لڑائی میں فوج میں حضرت علی شامل تھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روحانیت کا ظہور ہوا تھا۔ تو اب جب نبی نے ایک ہی دفعہ دہرائے وہ الفاظ شاید، اب وہ تو سند بھی لکھ رہے ہیں نا، اب جب وہ ایک ہی دفعہ دہرائے تو پھر امتی کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ امتی اس میں وسیلہ لگائے، کہ جیسے کہ بنبوت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولایت کا یا علی یا علی یا علی، آگے سمجھ بات۔ تو نبوت اس کے بعد عام آدمی کے لیے جیسے کم باذنی ان اللہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا ہے نا، اس میں منع ہے، اس کو صرف نبی کو حکم تھا۔ تو عام آدمی جب اس میں لگائے گا نعت علی شریف کے ساتھ تو وسیلہ لگائے گا ساتھ میں، کہ بنبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے کے، بولایت علی کرم اللہ وجہ کے وسیلے کے، یا بطفیل ان کے، بطفیل ان کے۔ تو یہ بات ہے۔ بعض اس میں یہ بھی لگا دیتے ہیں برحمتی کا یا اللہ، بعض اس میں یہ بھی لگا دیتے ہیں بعظمتی کا یا اللہ، کہ اللہ تیری عظمت کے طفیل، یہ اللہ تیری رحمت کے طفیل۔ مختلف روایات کے حساب سے نعت علی سے معروف ہونے کی وجہ یہ، نعت علی سے اس کو معروف ہونے کی وجہ یہ ہے۔ اچھا اس میں لفظ علیین جو ہے یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے یا اللہ کی جو صفت نام ان کا صفات نام ہے اللہ کا؟ دیکھو وہ مراد ہے۔ بات یہ ہے کہ جب آگے علی کا وسیلہ آیا تو علی تو نہ رہے، جی جب ہم نبوت کا بھی وسیلہ دے رہے ہیں، علی کی ولایت کا وسیلہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ جس کا نام لیا جائے اس میں اس کا وسیلہ تھوڑی دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نعت علی مظہر العجائب کا مقصد یہ ہے کہ پکار اس اونچی شان والے کو، اب ہم کہہ رہے ہیں پکار علی کو، جبکہ معنی اصل اس کے معنی ہیں نا، نعت علی مظہر العجائب کہ پکار اس اونچی شان والے کو جو مظہر ہے عجائبات کا، یعنی کہ عجائبات کو ظاہر کرنے والا ہے، یا بدیع العجائب۔ تجدہ اون لک فی النوائب، یعنی کہ تیری پریشانیوں میں اس کی مدد چاہیے۔ وہ مددگار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کل ہم و غم سینجلی، تیرے تمام حزن اور غموں کو، تیری بیماریاں پریشانیاں غموں کو دور کرنے والا ہے، نجات دینے والا ہے، دلانے والا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ تو بات یہی ہے بھیا، انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور منافق کی تو نیت ہی منافق ہے، تو پھر اس کا عمل منافق نہیں ہوگا۔ اس کے فوائد و ثمرات کے حوالے سے دیکھو
دعا کے فوائد اور ثمرات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیسے ہیں اور کتنے ہیں، یہ تو سامنے والے کے دل کی سے مراد ہے۔ دیکھی بات یہ کہ بزرگان دین کے مطابق وہ کہتے ہیں کوئی دینوی یا دنیاوی حاجت اور کوئی بیماری ظاہری یا باطنی اور کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو اس سے روا نہ ہو۔ اب کیا کہو گے؟ بعض بزرگوں نے تو اس کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ جو نعت علی شریف پر عامل ہو، یعنی کہ اس کو ہمیشہ جاری رکھے، تو پھر اس کو کسی بھی دوسری دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اب چونکہ ہماری محبت علی سے ہے تو ہم انہی کے تصور میں اس کو دیکھتے ہیں، بھائی انہی کا تصور تو کر سکتے ہیں نا علی کا، تو علی تو مظہر ہے حق کا، جھگڑا ختم ہوا۔ اب حق کو تو ہم نہیں پہچانتے کہ حق کیسا ہے، لیکن علی کو تو پہچانتے ہیں۔ جیسے یہ تو کسی کا خاص اگر ورد ہو یا کوئی اپنا اس کو ورد بنا لے، جو دیگر ہم دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں جن کی اپنے معمولات میں دیگر عمل ہیں، تو کوئی صورت پڑتا ہے تو اس وقت وہ تصور کیا کرے اپنے مرشد کا، تو اس کے دوران پڑھائی کے دوران، اور اس کو وہ سارے فوائد حاصل ہوں گے بالکل علی والے کو، اس سے بالکل ہے، اس کو کوئی دعا بھی کرنے کی حاجت نہیں۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 برس تک کیا صرف خدا سے خدائی کو مانگا اور اس کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اتنا کیا کہ جتنا ساری مخلوق نے کیا ہوگا، اور جب اتنا میں نے ذکر کر لیا جتنا ساری مخلوق کا ذکر تھا، تب اس نے میرا ذکر کیا۔ اور یہ آیت جب بھی ثابت ہوتی ہے جب مخلوق کے برابر کوئی ذکر کر لے تب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں کی کہانی دوسری ہے۔ یہ بات بھی سوال یہ تھا اس کے نادر علی کے متعلق اس نے کیا کہ یہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا اور کیا کیا پرہیز کرنا۔ خیر اس کی زکوٰۃ تو بزرگوں نے بہت مختلف بتائی ہیں، مگر کچھ بزرگوں کے نزدیک کہ 40 روز میں 12,000 پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو 21,000 بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ کچھ کے نزدیک 2100 بار پڑھ لینے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو یہ مختلف تعدادیں ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو 21 لاکھ پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ سب کا اپنا اپنا ریاضت اپنا اپنا مقصد ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر اس کو اگر 110 مرتبہ بھی روز ورد میں رکھا جائے تو اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ۔ اس کی 3 زکوٰۃیں الگ الگ کی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی رمضان میں بڑی اچھی زکوٰۃ ہوتی ہے 19، 20، 21۔ 3 دن میں یا تو 2100 مرتبہ پڑھ لیا جائے یا 21,000 بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ 11، 12، 13 رجب، اچھا اگر کوئی 11، 12، 13 رجب نہ کر سکے تو 13، 14، 15 رجب کر لے، 3 دن 2100 پڑھ لے یا 21,000 پڑھ لے، اب اس کی طاقت ہے پڑھنے والے کی۔ اچھا اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے ان 3 دنوں میں
تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم 11 بار ضرور اس کو ورد میں رکھے، ورنہ بزرگ کہتے ہیں کہ 110 کم سے کم پڑھو سو ضرور۔ اچھا، یہ اسی زکوٰۃ ایک ادا ہو جاتی ہے جس کے فوائد جاری ہو جاتے ہیں جس سے۔ اچھا، اس 3 دن میں اگر زکوٰۃ کرے تو بہتر ہے کہ اگر وہ معتکف ہو سکتا ہے تو معتکف ہو، اگر معتکف نہیں ہو سکتا تو پرہیز جلالی جمالی کر لے، اگر پرہیز جلالی جمالی نہیں کر سکتا تو جلالی کم سے کم ضرور کر لے۔ اچھا نہیں، جیسے اسی سے جو متصل 13ویں شب آج علی کی پیدائش کی مانی جاتی ہے، تو اس کے کوئی خاص آج 13ویں شب ہی ہے؟ وہی بتائی نا میں نے ابھی کہ اگر آج کوئی شخص رات کو بیٹھ کے 2100 مرتبہ نعت علی شریف پڑھ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی صغیر۔ اب وہ 110 بار اس کا ورد کرے روزانہ، سیفی شریف اگر کوئی 27 بار۔ یہ اس میں آپ نے 133 بار میں بتایا تھا 3 دن میں اثر سے مغرب کے لیے سیفی کا میں نے بتایا نا مختلف تعداد ہیں وہ تو۔ نہیں، عورتیں جو ہے اب کچھ عورتوں کو کرنا چاہیے لیکن عورتوں کی زکوٰۃ کامل ہے یعنی یا ان پر کوئی عمل کرتے اگر وہ پاک صاف ہیں تو بالکل کر لیں ایک دن میں، آگے سمجھ بات، کم سے کم 2100 مرتبہ کر لیں، اور اگر وہ اتنے نہ کر سکتی ہوں 2100 مرتبہ میں 100 مرتبہ نہیں پڑھتی ہوں تو 1002 بار پڑھ لیں، یعنی کہ 334 بار 3 دن میں بھی کر سکتی ہیں اور ایک دن میں بھی 1000 بار پڑھ کے اس کو ختم کر سکتی ہیں۔ اچھا، آج مغرب سے لے کے کل عصر تک بھی پڑھ کے ختم کر سکتی ہیں 2100 بار، تو جو پاک ہیں وہ ایک دن میں کر لیں گی اپنی زکوٰۃ۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ اپنا ورد میں رکھیں، لیکن جو ان کا ایام رخصت کے ہوتے ہیں جس میں نماز کا بھی مسئلہ نہ ہو تو اس میں کسی وظیفے کی زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، اگر ورد کرتی ہیں تو وہ اس دوران میں اگر ورد بھی چھوڑ دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مذائقہ نہیں ہوتا، ان کی زکوٰۃ قائم رہتی ہے۔ کیونکہ رخصت شرعی جب ہو، جب فرائض کی رخصت ہے تو پھر نوافل کہلائے۔ اب وہ تکرار تو بھیا جتنی چاہے لمبی کر دو، بات تو وہی ہے، ایک بار کو یا 100 بار کو۔ کیونکہ بعض جگہوں پہ نعت علی شریف 3 بار، نعت علی شریف میں یا علی 3 بار آیا ہے۔ یہ 27 رجب کے حوالے سے 27 رجب کے حوالے سے روشن کریں 27 رجب کے حوالے سے شب معراج میں، شب معراج میں بھی یہی ہے، جو جس عمل کو چاہے کرنا چاہے، وہ بڑی معتبر رات ہے، اس میں اس کی زکوٰۃ اور فوائد اور راتوں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں جو ہیں جو معراج کے حوالے سے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ میں تو اس رات میں سورہ یاسین بھی 41 بار پڑھے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح سورہ مزمل شریف 117 بار پڑھی جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح دعائے سیفی 27 بار پڑھ لی جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ وہ رات چونکہ عطا کی رات ہے، جو رات نعمت کی رات ہوتی ہے اس میں صحیح کرنے والے کو نعمت بھی خاص حاصل ہوتی ہے۔ پھر ہم اپنی نیت کو کیسے صحیح کریں؟ جیسے یہ مشکل کام لگتا ہے کہ جیسے کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانگے، پھر کہتے ہیں یہ کام بھی تھوڑا سا یہ کام بھی ہے، پھر کبھی بیماری آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی ذرا میں صحت مند ہوں گا اور صحیح پڑھوں گا، غربت آتی ہے تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے، تو اور کوئی مسائل آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ایک نیت نہیں رہتی، اس میں استقامت کیسے آ سکتی ہے؟ خیر یہ بات لفظوں کی تو نہیں ہے کہ لفظوں سے حاصل ہو جائے گی، یہ بات تو ارادے کی ہے
اور بڑے مصمم ارادے کیے. آئی نا سمجھ بات یہ ہے کہ جب دو باتیں ہو جائیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر بندہ دعا سے نفع مانگتا ہے یا نقصان مانگتا ہے؟ جب مالک کو مانگ لیا تو نفع بھی اس کا نقصان سے بچ جاتا. حقیقت اگر مالک کو مانگ کر بھی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو کیا نقصان ہوگا اس کا؟ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ تو نے ساری دنیا کو پالے مگر رب کو کھو دیا تو تو نے کیا پایا؟ اور تو نے ساری دنیا کو کھو دیا اور رب کو پا لیا تو تو نے کیا کھویا؟ تو بات یہی ہے. اب چونکہ ہم عجیب مزاج رکھتے ہیں، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت میں احسان یہ چیز ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہ مشاہدے میں آ جا. مشاہدے سے مراد ہی یہ ہے کہ تو حقیقت کو جان، اور حقیقت یہ ہے کہ تو عاجز ہے وہ مختار ہے، تو فقیر ہے وہ غنی ہے، تو بیمار ہے وہ شفا ہے، تو فانی ہے وہ باقی ہے. اچھا، تو جو اپنے لیے بقا مانگ رہا ہے تو کتنے دن کے لیے مانگ رہا ہے بتا؟ ارے عمر خضر مانگ لے، لیکن پھر بھی وہ ختم ہو جانے والی ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ میں ذرا بیماری سے بچ جاؤں، تھوڑا طاقتور رہوں گا، تو کتنے دن رہے گا طاقتور؟ زبان کو تو کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی نا. طاقت کی ضرورت عبادت کرنے کے لیے نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جس کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے گناہ کی طاقت ختم کر دیتا ہے اس میں سے، تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، ورنہ طاقت ہوتے ہوئے گناہ سے تو نہیں بچتا کبھی بھی. تو بھائی کون سی طاقت مانگ رہا ہے تو؟ ارے مزے کی بات یہ کہ ذکر عبادت تو نہ طاقت کی ضرورت ہے نہ زبان کے ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی بھی طاقت نہیں چاہیے تجھے کہ تو زبان ہلا لے. اگر یہی ہے کہ بھئی ہم طاقت سے ہی تسخیر کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، وہ دیکھو نا اس کو، ابھی وہ ایک سائنسدان مرا ہے، کیا نام تھا، جو کرسی پر بیٹھا رہتا تھا، وہ صرف آنکھ کی پتلی ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہلا سکتا تھا. پلکوں سے کام لیتا تھا، جس کے لیے کمپیوٹر بنایا تھا. انہوں نے کائنات کے کون سے راز کھول کے رکھ دیے جو چلنے پھرنے والے سائنسدان نہیں کھول سکے. جبکہ وہ نوجوانی میں معذور ہو گیا تھا. ہاں، اور اس نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ آج میری سمجھ میں آتی ہے قرآن کی وہ آیت کہ جس میں اللہ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے ڈوبتے ہوئے ستارے کی. جب میں نے بلو کھولنے ستارے جاتے ہوئے دیکھے. تو بات یہی ہے کہ جب وہ تم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے نا تو پھر
وہ دکھاتا ہے کہ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور میں تم سے کام لے لیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ قدرت کا مشاہدہ. مشاہدہ ہے، اس کی زندگی بھی ایک مشاہدہ ہے قدرت کا. بالکل 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 صحیح بات. اللہ تم کو میری طاقت ہوگی تو نماز پڑھوں گا بھائی، اٹھک بیٹھک جب کر سکتا ہوں جب طاقت ہوگی. تو اس نے کب کہا تو اٹھک بیٹھک کر؟ وہ تو کہتا ہے بیمار آدمی جس حالت میں پڑا ہوا ہے بس وہ اشاروں سے بھی پڑھ لے میری. میں نے قبول تو میں نے کرنی ہے، تیری اٹھک بیٹھک نے تھوڑی کرانی ہے کوئی. وہ توجہ تو ہو میری طرف. توجہ تو کر، اصل تو بات رجوع کی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ تم خوب مانگتے ہو اللہ میاں مجھے یہ دے دے، یہ دولت دے دے، یہ والا مکان مل جائے، کچھ برکت ہو جائے اس میں، کچھ ایسا ہو جائے. اچھا وہ پھر بھی نہیں دیتا، دیتا اتنی جتنی تیرے کو تیرے نصیب میں. تم مکان رہا ہے اور دے دی انہیں تجھے کوٹھی، تیرے مقدر میں کوٹھی تھی. تو کم درجے کی چیز مانگ رہا تھا، زیادہ درجے کی چیز تیرے مقدر میں تھی. ارے وہ کوٹھی کاٹ کے مکان میں لیا ہے تو وہ تو گڑبڑ ہو گئی. پھر تو کہیں گا اللہ میں یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اس لیے مکان مانگ لیا تھا، مجھے کیا پتا میرے نصیب میں کوٹھی ہے. پھر وہ کہے گا آپ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ملے ہو. یہ بے ایمانوں کو کچھ نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ بھائی تم وہ مانگو جو تمہارے مطلب کا ہے، اور تمہارے مطلب کو تو یہی ہے کہ میرے رب تو ہی جانتا ہے میرے مطلب کا کیا ہے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ دعا میں فرماتے تھے کہ اے میرے رب میں جیسا چاہتا تھا تو میرا ویسا رب ہے. یعنی کہ مزے کی بات، رب علی کی مرضی کا تھا، علی کا رب. بڑی گہری بات ہے. کمال بات ہے یہ کہ علی کا رب علی کی مرضی کا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میں جیسا چاہتا تھا تو میرا ویسا رب ہے. اب جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا بندہ بنا دے. اچھا جب تمہاری رب کے معاملے میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے، جب معبود کی بھی تمہارے کو کوئی چوائس نہیں ہے، تو پھر تم عبد کیسے بن جاؤ گے؟ جب تمہیں پہچانی اپنے رب کی نہیں ہے تو تم عبادت کیسے کر لو گے اس کی؟ رب کے پہچانے بغیر تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. رب کی عبادت ہی یہ ہے کہ تو اس کو پہچان کر علی نے پہچانا ہوا تھا، وہ کہتے تھے تو میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا ہے. کمال بات تو یہی ہے. کیا مفہوم پھر یہی سمجھ میں آتا ہے انت تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی تجھے پہچانتا ہے. یہ مراد ہوگی. بالکل یہی مراد ہے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ میں اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک انہیں رب کو دیکھ نہیں لیتا. قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر کیسے دیکھ لو گے بھائی؟ تو لیکن پہچان تو سکتے ہو نا. تو پہچاننا ہی بندے کا مشاہدہ ہے، اور بندہ پہچان میں دیدار کر لیتا ہے. قیامت کی نشانی کے حوالے سے حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے تجار کے ہاتھ میں جو ہے اس طرح ہوگا کہ وہ جنت بھی بنا رہا ہوگا اور دوزخ بھی بنا رہا ہوگا. ابھی مولا حنیفی ایک
کوئی ریسرچ نکلا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی اینیمیشن ہے کہ وہ چاہے تو کسی دنیا کو جو ہے آگ بنا کے دکھا سکتے ہیں, کسی کو جنت بنا کے دکھا سکتے ہیں. تو میں ذرا اس حوالے سے اور ون ورلڈ آرڈر جو کہ بہت زیادہ اس کی طرف رجحانات ہو رہا ہے. دیکھو دجالی نظام کا قائم کرنا, دجالی نظام کا قائم کرنا ہی اس بات پر ہے دلیل کہ آگے جا کر اسی نظام کے تحت جنت و دوزخ, اسی نظام کے تحت موت اور حیات سامنے آئے گی. اب وہ کیا ہے, اب یہ دجال ہے تمہارا سامنے بیٹھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, کیا ہے یہ دجال ہے, اس کی ایک ہی آنکھ ہے. یہ نظام تم پہ نافذ کیا جا رہا ہے نا, اور تم اس پر کتنا یقین کر رہے ہو. آج ہر آدمی نفسیاتی ہے, ہم میں سب. اور کیا نفسیاتی ہے کہ وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, اسی کو دیکھ رہا ہوگا. بیوی اس کی برابر بیٹھی ہوگی, وہ بیچاری پوچھ رہی ہوگی کیا کروں, وہ اس کا خیال ہی نہیں ہوگا بیوی کیا کہہ رہی ہے, وہ اس میں لگا ہوا ہوگا. نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا, اذان کا ٹائم ہو رہا ہوگا, اذان ہو رہی ہوگی, وہ کہہ رہی ہے اذان ہو گئی, ہاں ہاں بس یہ ذرا سا رہ گیا. یہ دجالی نظام میں تمہیں گھیرا جا رہا ہے, آ رہے ہو تمہارے اس طرح سے, یعنی کہ تمہارے ہاتھ میں یہ دینے کے بعد تمہارے یقین اور ایمان کو اس پر لایا جا رہا ہے, پختہ کیا جا رہا ہے اس پر. دیکھ لو ٹی وی کو دیکھ لو, ایک آنکھ کا ہے. کیمرے کو دیکھ لو, ایک آنکھ کا ہے. موبائل کو دیکھ لو, ایک آنکھ کا ہے. کمپیوٹر کو دیکھ لو, ایک آنکھ کا ہے. سیٹلائٹ کا پورا سسٹم ایک آنکھ کا ہے. تو یہ ایک آنکھ, دجال کی نشانی کیا بتائی, ایک آنکھ. اس کا تصرف کیا بتایا, اس کا تصرف یہ بتایا کہ وہ مغرب سے مشرق آن واحد میں پہنچ جائے گا, اور وہ مشرق کے حالات مغرب میں اور مغرب کے حالات مشرق میں دیکھ لے گا. کیا ہے یہ سب, اور فرمایا کہ دنیا سمٹ کر چھوٹی ہو جائے گی, مغرب کی خبر مشرق میں آن واحد میں پہنچ جائے گی, لمحوں میں پہنچ رہی ہے. یہ ابھی قیامت نہیں ہے, ابھی تو کتنے سال ہوں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ تو 1000 ہیں, 2000 ہیں, 100 ہیں, 200 ہیں, 500 ہیں, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ہیں ابھی. لیکن سسٹم نافذ ہو رہا ہے. اب ایک دن تمہارا یہ ہوگا, آج ہی, ایک دن کی تو بات الگ ہے, آج ہی تمہارا ایمان اس پر آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے پورا, کہ جو دکھاتا ہے صحیح ہے. اس پہ تم جو بیٹھے ہو, اب ہم ویڈیو چل رہی ہے, 100 جگہ جا کے دیکھو ایک ہی جگہ ایسی جیسی چل رہی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1000 جگہ بھی چل رہی ہے تو ایک ہی جگہ, 1,00,000 جگہ چل رہی ہے تو ایک ہی جیسی چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم پر ایمان پختہ ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ جو دکھا رہی ہے سچ دکھا رہی ہے, ہر جگہ سچ وہی چل رہا ہے, ایک ہی ہو رہا ہے سب کچھ, اس میں غلط نہیں آ رہا کوئی. آہستہ آہستہ سسٹم کا حصہ بنایا جا رہا ہے تمہیں. ایک آج تم قرآن بھی اس پہ پڑھ رہے ہو, آج سارے میسیج بھی اسی پہ دے رہے ہو, آج قرآن و حدیث بھی اسی پہ چل رہی ہیں. آج ایک دن وہ ہوگا کتاب مفقود ہو جائے گی, اس پر آ جائے گی. پھر ایک دن قرآن مفقود ہو جائے گا, کہتے ہیں نا قرآن اٹھا لیا جائے گا, اسی لیے اٹھا لیا جائے گا قرآن کہ اس میں آ جائے گا, صفوں سے اٹھ جائے گا. اور جب اس میں آ جائے گا اور کتابوں سے اٹھ جائے گا وہ, تو جو حفاظ ہیں وہ اس میں لگ جائیں گے, پھر انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی. ہو سکتا ہے آگے سے سسٹم آئے کہ بھئی آگے حفاظ آنکھ بند کرے, کالا آنکھ آنکھ میں اور چل رہا ہے سارا, وہ بھی رٹ رہا ہے, وہ پیچھے وہ دوہرا رہا ہے, وہ آگے وہ بول رہا ہے. لیکن وہ سسٹم کے ساتھ ہے, آگے آگے. ابھی یہ نہیں کہتا میں ایسا ہو گیا, ہو سکتا ہے آگے ہو جائے ایسا بھی. حافظ کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ کہنا مولویوں کو ڈھونڈو, لاؤ میرے پاس ہے پورا قرآن, اس میں ان نے لگا کے ان نے سنتا جانا تو آگے دہراتا جانا, اللہ اللہ غیرت اللہ, ساری ٹیم لگی ہوئی اس کے پیچھے. اینکر جتنے بھی ہوتے ہیں
टीवी प्रोग्रामों के जितने भी एंकर होते हैं वो लगा हुआ होता है ना, वो साथ साथ बोल रहे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है। अरब के कार्यों का हाल हाँ, वैसे ही मिस्र के कार्यों का आ हाल। रहे हैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता। तो मकसद कहने का यही है कि दज्जाली निज़ाम का सिस्टम, सारा दीन, सारा ईमान, सब कुछ दज्जाली निज़ाम का सिस्टम हो जाएगा, तहत हो जाएगा। और जो वक्त किसी उरूज का होता है उस पर मुजद्दिद वही कमाल लेकर आता है। ये अंबिया का भी रहा मामला, ये मुजद्दिदों का भी मामला रहा। आज किसका दौर है? इंटरनेट, मीडिया, हाँ मीडिया कैसे, इंटरनेट, मीडिया, जो भी तुम कहो, ये दज्जाली सिस्टम पर तुम पे एक जाल डाला गया। इंटरनेट के मायने ही मकड़ी का जाला है, जी हाँ, नेट जाल की जैसे जाल है ये, यानी कि अंदरूनी जाल जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग पर ये जाल बन रहा है। और एक दिन तुम्हारा दिल और दिमाग इतना जकड़ जाएगा इस जाल में कि जो इस पे होगा वही हक होगा, बाकी दुनिया में कुछ हक नहीं होगा। आज सैकड़ों हदीसें इस पर रद्द की जा रही हैं। सैकड़ों आज आयातों के तर्जुमे अपने हिसाब से तब्दील कर 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 इस पे बयान किए जा रहे हैं। यानी कि कुरान के तर्जुमे को फलसफियाना तौर पर बयान किया जा रहा है, जिसका नतीजा सिर्फ तबाही होगा। दज्जाल के इसके हवाले से साहब ने बात कही कि आप अगर की तस्दीक फरमाएं या उसकी तस्दीक, उसने कहा कि हर दौर के लिहाज से जो आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की वो जो 23 साल ज़िंदगी है कुरान पाक के नज़ील की, और उनको भी मुश्किलात पेश आई या उनको जो भी मामलात हैं मक्की और मदनी ज़िंदगी के मतलब वो हर दौर में अपने अपने दौर के लिहाज से वो हर मोमिन को पेश आते बिल्कुल आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे, बिल्कुल अपने दौर के लिहाज से। बिल्कुल आते रहेंगे, कोई किसी का मक्की दौर चल रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कुछ शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। तो उसमें बल्कि यहाँ से कहा कि इनफरादी तौर पे ऐसा भी होगा कि जैसे ग़ज़वा बदर पेश आया सहाबा किराम को, तो मोमिनों को ऐसे हालात पेश आएंगे कि वो गोया के वही उन पर कैद करते हैं। तो वो आज हर अल्लाह वाला जो है वो जिहाद में है, उसी कैफियत से दो चार उसी कैफियत से है ना, बिल्कुल है। ये दज्जाली सिस्टम जो है ये इतना ख़तरनाक सिस्टम होता जा रहा है। आगे जाकर ये मुसलमान सारे के सारे ग़ुलाम होंगे और ये अपने खुद ही खुद मज़हब की तरदीद कर रहे होंगे, बदल रहे होंगे अपने आप को। एक नया, अच्छा इस्लाम ख़त्म नहीं होगा, मकसद ये कि एक नया दीन लाया जाएगा इस्लाम के नाम पर, क्योंकि मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे अरबों की तादाद में, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन एक नया दीन लाया जाएगा। अच्छा उसकी मशक़ें होती रहती हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। अब ये मशक़ें कर करके उसमें क्या करते हैं कि इनको गिरोह दर गिरोह करते हैं, फिर उस गिरोह में भी कुछ गिरोह ले आते हैं। तो ये मशक़ें हमारे साथ चल रही हैं नया इस्लाम लाने की। अभी मेरी वहाँ पर एक बात हो रही थी पंजाब में, गुजर खान के अंदर, गुजर खान में हुई थी कहाँ, कल परसों जो हुई थी बात, तहरीक वालों से जो चिढ़ गए थे, गुजर खान में बात हो रही थी इसी बात पर। बात सिर्फ इतनी सी, हमने तो इतनी सी बात कर रही थी और हमने तो खुल कर ही मैंने कहा कोई हो तो भाई साबित करे आ जाए।
کہ پاکستان جو ہے 98% مسلمانوں کا ہے. 98% مسلمان ہیں. اب اس سے مطلب نہیں وہ اہل حدیث ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلوی ہیں، سب یہی ہیں نا، کلمہ گو ہیں. اب عقائد پہ بات میں نہیں کر رہا اس وقت، میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں کلمہ گوئی مسلمان کی، کہ کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ہاں 98% ہیں، باقی 2% اقلیتیں ہیں. اچھا، ان 98% کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ بریلویوں کی ہے. یہ بھی ماننے والی بات ہے نا یہ. تو میں نے کہا یار یہ کمال بات یہ ہے کہ یہ 98% مسلمانوں کا ہے. دین کی تو ہر آدمی بات کرتا ہے نا، دیوبندی ہو تو وہ بھی دین کی بات کرتا ہے، بریلوی ہے وہ بھی دین کی بات کرتا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی دینی کی بات کرتا ہے. تم میں نے کہا یہ بات بتاؤ تم ایک بات کہ 98% مسلمانوں کا ملک اور سب سے زیادہ اسلام کو یہی خطرہ ہے. تو وہ کیا 2% جو ہے وہ تم پہ غالب ہے؟ اچھا، جو حکمران ہیں تمہارے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، چاہے وہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن اس کو وہاں تک لاتا کون ہے؟ تم ہی لوگ. بھائی کو کافر تو اس کو ووٹ نہیں دیتے جا کے، اگر وہ دیں بھی ان سب کو ووٹ تو بھی 2% ہیں، تم 98% تو پھر بھی تم ہو. تم کیا وہ فوج لے آتی ہے، امریکہ لے آتا ہے، تو پھر تمہارا کیا کام؟ تم سب ڈوب مرو جا کے وہاں پانی میں چھلانگ لگاؤ. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا بات اسلام کو خطرہ کسی سے بھی نہیں ہے. اور جو تم اسلام کے دعوے دار، اسلام کو بچانے والے ہو، تو ایک بات ہے کہ تو اپنا گھر تو بچا نہیں سکتا، اپنی جان بچا نہیں سکتا، اپنی عزت بچا نہیں سکتا، تو بچانے چلا اسلام کو. تو کیسے بچا لے گا تو اسلام کو؟ تیرے پاس ہے کیا اسلام بچانے والا؟ اس لیے کہ بڑا دشمن تو اسلام کا تو ہی ہے. بھائی جب اسلام کے دشمنی مسلمان ہو جائیں تو پھر اسلام بچے گا کس سے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا اس لیے ہم اسلام کے دشمن ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے تم مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ. ہم میں کتنے مسلمان ہو گئے اور کتنے مومن ہو گئے؟ ذرا تم ایک ڈیفینیشن تو بتاؤ بھائی، مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے مومن؟ جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہوتی ہے. کون سا؟ کس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے؟ کون سا مسلمان کس کی زبان سے محفوظ ہے؟ یہاں عالموں کا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بڑھائے اور اس کام کے لیے کہ یہاں عالموں کا یہ حال ہے کہ وہ عالموں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ایسی گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ شریف آدمی کسی دوسرے کمین آدمی کو بھی نہیں دیتا. تو اسلام کا دشمن ہے کون پہلے یہ بتاؤ؟ اسلام کا دشمن تو پہلے مسلمان ہے، بعد میں کوئی دوسرا ہو تو ہو. اس لیے کہ مسلمان اس لیے اسلام کا دشمن ہے کہ یہ زبان سے اسلام کے ساتھ ہے، کردار سے اسلام کے ساتھ نہیں ہے. دو باتوں کو ہم نے بس اسلام سمجھا پائے، تیسری ہمارے پاس اسلام سمجھنے کوئی بات نہیں ہے. کہ میں جیسے کلمہ پڑھ رہا ہوں ویسے تو بھی پڑھ، میں جیسے دین کی تشریح کر رہا ہوں سب مانو اس کو، اور جس نے نہیں مانا بولے یہ کافر ہے، نکالو اس کو باہر.
یا میں ہی ایک گروہ کے ساتھ ہو گیا ہوں تو بس وہ گروہ مسلمانوں کا ہے، باقی سب کو میں کافر بتاؤں گا کہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف تم سے وہی بات، وہ سارے جو نعرہ لگانے والے ہیں ایک جیسے ہی، ان سارے ایک ہی نعرہ لگانے والوں کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے پاس بہت ساری تعویلیں ہیں، کسی کو کافر بتانے کی، کسی کو مومن بتانے کی. لیکن چلو ہم کسی کافر مومن کو نہیں مانتے، دوسرے کو، اپنے کو تو مانتے ہیں. لیکن اپنوں میں بھی کون ہے؟ تو سب سے بڑے دشمن اسلام کے یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ زبان سے اسلام کے ساتھ ہیں، عمل سے اسلام کے ساتھ نہیں ہیں. ان کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اسلام کے ساتھ ہوں. یہ بس ان کی اپنی ترجیحات ہیں، انہی کی ترجیحات اسلام ہے. یہ صوفیوں والا اسلام نہیں ہے ان کے پاس، صحابہ والا اسلام نہیں ہے ان کے پاس. آج دیکھ لو روڈ پہ آپ ایک آواز دو کسی بھی بات کی.